अचानक तांगा रुक गया बीच सड़क पर। हमारे इर्द गिर्द सन्नाटा था, हालांकि ये कोई सुनसान सड़क नहीं थी। मैं चौंक उठा। ऐसा क्यों था? ये तो मसरूफ सड़क थी। यहाँ दाएं तरफ जाकर अगर हम अगली गली में मुड़ चुके होते तब तो ठीक था कि ज़ेली गलियाँ किसी भी वक्त सुनसान हो सकती हैं। वैसे भी ये वो वक्त था जब लोग अपने अपने काम पर जा चुके होते थे, मगर ये सड़क। तैयब भी तांगे के रुकने पर हैरान था। क्या बात है भैया? उसने पलटकर तांगे वाले से कहा। मैं भी उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। मैंने पहली बार तांगे वाले की तरफ देखा। वो एक स्याह चादर को अपने गिर्द लपेटे हुए था। सर पर उसने गालिबन ऊंची टोपी पहन रखी थी और चादर को उस टोपी के ऊपर डालकर अपने गिर्द लपेट रखा था। उसके हाथ उस चौड़ी चादर में छुपे हुए थे। वो साकित था। उसका रुख अपने सामने की तरफ था, जबकि हम सिर्फ उसकी पुश्त देख सकते थे। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या घोड़ा अड़ गया? तैयब ने जरा सा उचक कर उसका चेहरा देखना चाहा। एन उसी लम्हे वो धीरे से मुड़ा। मैं उछल पड़ा। वो शाली बाबा थे। शाली बाबा, आप? हाँ बेटा, मैं। यहाँ तुम उतरकर पैदल घर चले जाओ। लेकिन शाली बाबा, मैंने इज़्तराबी कैफियत में बोलना शुरू कर दिया, मैं तो आपसे मिलने के लिए बेचैन हूँ। मैं सख्त परेशानी में हूँ। मैं जानता हूँ, सारी कहानी सुन चुका हूँ। ज़्योसा ठीक कहती है। वो पत्थर मुझे दे दो। वो मैंने नहीं भेजा था। तुमने जो अजियत काटी है वो पत्थर ही उसी का सबब है, वरना मैंने तो ऐसा हिसार खींच दिया था कि सफ़र सुकून से कट जाता। ये शाली बाबा हैं। तैयब अब तक गालिबन हैरत से साकित था। हाँ, मैंने पलट कर कहा और शाली बाबा की तरफ मुतवज्जा हो गया। इसी दौरान में मैंने वो पत्थर निकाल कर शाली बाबा को दे दिया। उनकी फैली हुई हथेली पर रखते ही वो पत्थर पानी हो गया। मैं और तैयब हैरत से उसे देख रहे थे। ये लो। शाली बाबा ने हरे रंग के कपड़े में लपेटा एक तावीज़ मुझे दे दिया। उस तावीज़ में चांदी की जंजीर पड़ी थी। इसे गले में पहन लो। मैंने वो उनसे ले लिया और उसे गौर से देखने लगा। इसी दौरान में शाली बाबा की आवाज़ आई। लहजा घबराया हुआ था। जल्दी करो ज़िया। मैंने चौंक कर उन्हें देखा। वो देखो, तैयब चीखा। वो सामने सड़क की तरफ इशारा कर रहा था। मेरी निगाह सड़क पर पड़ी। वहाँ एलिसिया अपनी बेटी और डगलस के साथ बड़े खूनखार अंदाज में मेरी जानिब बढ़ रही थी। मैं उन तीनों को देखकर हैरान रह गया। वो तीनों तो मर चुके थे। मैंने और तैयब ने उन तीनों को अपने हाथ से एलिसिया की कोठी के पिछले हिस्से में दफन किया था। जल्दी पहनो, शाली बाबा चीखे। मुझे होश आ गया। मैंने जल्दी से तावीज़ गले में डाल लिया। सन्नाटा सा छाया। तैयब आंखें दोनों हाथों से मलने लगा। सड़क सुनसान थी, हर तरफ सुकून था। वो लोग? कोई नहीं था ज़िया। ये वित्सिला कुमटीकर की कारस्तानियाँ हैं। शाली बाबा बड़े ठहरे हुए अंदाज में बोले। जाओ, घर जाओ। बाबा, ये ज़्योसा, एलन और वित्सिला कुमटीकर। मैं तुमसे जल्द मिलूंगा ज़िया, लेकिन सिर्फ इतना समझ लो, ज़्योसा ठीक कहती है। वो तुम्हारे रवैये की वजह से उलझ जाती है, वरना वाकई तुम्हारी मदद करना चाहती है। तुम अपने रवैये में लचक पैदा करो। तुम्हें हिरासा करने वाली ज़्योसा नहीं, एलन और वित्सिला हैं। मगर बाबा, मैंने कहना चाहा। उतरो जल्दी, मुझे जाना है। मैं मसरूफ़ था। अगर मुझे तुम्हारे बारे में उसने ना बताया होता तो शायद मैं कभी ना आता। मैं वो वजीफ़ा छोड़कर आ ही नहीं सकता था। मैं फिर मिलूंगा। तुम अपने अंदर कुव्वत पैदा करो, खुद एतमादी को मजबूत करो। तुम बेहिम्मत होते जा रहे हो और ये तुम्हारे लिए ख़तरनाक है। खुदा को याद रखो ज़िया, वो भूलने की चीज़ नहीं है। अता ऐसा नहीं था तो बचता रहा, और जब उसने हिम्मत हार दी तो जान हार बैठा। तैयब ने इस दौरान में सामान तांगे से उतार लिया था। मैं भी नीचे उतर आया। शाली बाबा ने लगामें ढीली की। मैं मुस्तरिब होकर आगे बढ़ा। बाबा, मैं जानना चाहता हूँ। सब कुछ जान लोगे। जो गलती कर चुके हो उसे सुधारना तुम्हारा ही काम है। ये खुशकिस्मती है कि ज़्योसा तुम्हारे साथ है। मैं मीरठ में अपने घर पर मिलूंगा। जब हारने लगो तो वहां आ जाना। ये सब कुछ शाली बाबा ने जाते जाते कहा था। तांगा आगे बढ़ रहा था और मैं उसके साथ साथ भाग रहा था। फिर उसकी रफ्तार इतनी तेज हो गई कि मेरा सांस फूलने लगा। शाली बाबा के आखिरी जुमलों से लगता था जैसे अब वो नहीं आएंगे, बल्कि जो कुछ सहना होगा वो मुझे तनहा ही सहना पड़ेगा। तांगा मेरी निगाहों से ओझल हो गया। तैयब दोनों अटैची केस उठाए मेरी तरफ बढ़ रहा था। यार ज़िया, अभी अभी मुझे ये ख्याल आया है कि ये शाली बाबा, ये भी कहीं उस ज़्योसा का कोई चक्कर या तमाशा ना हो, जिसने महज इसलिए उन्हें भेजा हो कि तुम ज़्योसा की तरफ से दिल साफ कर लो। तैयब ने मुझे चौंका दिया था। मेरे दिमाग में सनसनाहट होने लगी। हाँ, ये पकड़ो और जल्दी निकल लो इस सड़क से। अगर फिर एलिसिया बेटी को और डगलस को ले आई तो कच्चा चबा जाएगी।
طیب نے میرا اٹیچی کیس آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہم پیدل گھر کی طرف چل پڑے۔ میں سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ میں نے اچانک طیب سے پوچھا۔ وہ اس غیر متوقع اور مبہم سوال کے لیے تیار نہیں تھا، ٹھٹک گیا۔ کیا کیسے پتا چلا؟ یہی کہ یہ شالی بابا نہیں تھے؟ نہیں نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا تھا یار، تم شالی بابا سے پٹواؤ گے۔ میں نے تو یوں ہی ایک خیال ظاہر کیا تھا، اصل میں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہو کیا رہا ہے، کیا سچ ہے کیا خواب۔ زیوسا ہمدرد ہے کہ دشمن؟ یہ تانگے والا زیوسا تھا، ایلن تھا کہ شالی بابا؟ ویسے میرا خیال ہے کہ شالی بابا کو اتنا بد اخلاق نہیں ہونا چاہیے، بھائی گھر تک تو ڈراپ کر دیتے۔ ویسے ضیاء، اب میں بڑی سنجیدگی سے سوچ رہا ہوں کہ مسلح پر بیٹھ کر توبہ کروں، پوری اسراریت سے پناہ مانگوں اور اپنی سیدھی سادی زندگی کی طرف لوٹ جاؤں، جہاں مونیکا تھی، میں تھا اور ہمارے درمیان رنگین تتلیوں کی طرح اڑتے ہوئے لمحات۔ ہاں طیب، میں خود بھی ایسا ہی چاہتا ہوں، یہ میری جنت ہے، اسے مجھے ہی لڑنا اور جیتنا ہوگا۔ تم بے وجہ کود پڑے۔ یہ بھی سچ ہے کہ پتہ نہیں یہ شالی بابا تھے کہ نہیں، بہرحال تم نکل سکتے ہو۔ میرا خیال ہے کہ وہ جو بھی ہے جان رہا ہوگا کہ تم محض میری ہمدردی میں میرے ساتھ ہو۔ آج کنارہ کر لو گے تو یہ کیا مبشر تمہارے ساتھ تھا؟ کیا تحسین خالہ نے تم سے مل کر اس کے خلاف کوئی سازش کی تھی؟ کیا عطا چاچو بھی تمہارے ساتھ تھے؟ کیا مبشر کی بیٹیاں، بڑی بوا اور ایلیسیا، ڈگلس، اینی؟ طیب کا لہجہ صفاق اور کھردرا ہو گیا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، اس کے جبڑے بھنچے ہوئے تھے، اس کی سیاہ گہری آنکھوں میں غصہ تھا، جذبوں کی شدت سرخ ڈورے بن کر آنکھوں میں پھیل گئی تھی۔ میں نے کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا۔ اب ہم اپنی گلی میں داخل ہو چکے تھے، دھوپ نرم تھی ورنہ شاید اتنی دور پیدل چلنا مشکل ہو جاتا۔ ہم گھر پہنچے تو سب کچھ ٹھیک تھا۔ منّے دادا اور اماں میرے لیے پریشان تھے، مجھے دیکھتے ہی ان کے چہروں پر بشاشت آ گئی۔ منی دادی بھی آئی ہوئی تھی اور دادی تو مجھے دیکھتے ہی رو پڑیں۔ میں نے انہیں تسلی دی، اتنے عرصے کے بعد انہیں دیکھا تھا، ان کے چہرے پر زردی کھنڈی ہوئی تھی، ان کا درد گہرا لگا۔ اماں اپنے گھریلو جھمیلوں میں لگی رہتی تھی، وہاب چاچو اپنی ڈیوٹی میں مست تھے، شجاع بھائی اور رضا بھائی بھی باہر تھے۔ عصمت آپا عجیب سی طبیعت کی مالک تھیں، اکیلی خاموش پتھرائی سی، دادی سے باتیں کرنے والے اکیلے دادا تھے جو جا چکے تھے، شاید اسی لیے منّے دادا اور منی دادی یہاں تھی۔ منی دادی کی حالانکہ ہمیشہ سے ان سے انبن رہی، مگر آج ان کا رویہ دیکھ کر مجھے اطمینان سا ہوا۔ اتنے دن لگا دیے، اماں نے شکایت کی، بھاڑ میں جھونکو ایسی نوکری کو، اتنا کچھ تو ہے، ہمیں کون سا قبر میں لے کر جانا ہے، حالت دیکھی ہے اپنی؟ اماں بولے چلی گئیں۔ عصمت آپا کے پیار کا وہی انداز تھا، گہری نگاہوں سے لمحہ بھر کو دیکھا اور کچھ دیر بعد چائے کا پیالہ بھر لائیں۔ منّے دادا طیب کو ساتھ دیکھ کر خوش تھے۔ ناصر ٹھیک ہے؟ منّے دادا نے طیب سے پوچھا۔ جی، شاید اگلے ماہ ادھر آنا ہو ان کا، اس طرف کا ٹور ہے۔ اس کی نوکری بھی خانہ بدوشوں جیسی ہے، منی دادی بولی۔ طاہر تو ٹھیک ہے نا؟ سب کی خیریت پوچھی جا رہی تھی۔ سب بڑے برآمدے میں ٹھنڈی دریوں پر بیٹھے تھے، سب کچھ ٹھیک تھا، سکون تھا، مگر میرے اندر عجیب اضطراب تھا، ایسا اضطراب جو کہیں حبس کے پیچھے ٹھاٹھے مار رہا ہو۔ اچانک جیسے اضطراب کا سبب سمجھ میں آ گیا۔ اماں، بی جان اور خالہ بھی چلی گئیں؟ طیب میری بات سن کر چونک اٹھا۔ ارے ہاں، میں بھی تو کہوں، اتنے بہت سے لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی یہ کیسی ویرانی ہے۔ وہ بات کرتے ہوئے سوچتا نہیں تھا۔ میں نے فرحت کی کمی محسوس کر کے بی جان کا پوچھا تھا اور وہ براہ راست فرحت کا ذکر کر رہا تھا۔ یہ فرحت کا ذکر ہے، یہ تو میں ہی جان سکا، اور یہ احساس ہوتے ہی کہ وہ فرحت میں دلچسپی لے رہا تھا اور لے رہا ہے، میرا دل بیٹھ گیا۔ تمہیں خالہ بی کا پتہ ہے؟ اماں نے پاندان اپنے قریب سرکاتے ہوئے جواب دیا۔ ذرا جو کہیں ٹک کر رہ جائیں، پتہ نہیں اس بھاڑ سے گھر کے ایک کمرے میں چھت پر کون سے فانوس لٹکے ہیں، جنہیں سارا دن گھورتے گزار دیں، تب بھی وقت کھونے کا احساس نہ ہو۔ وہ یادوں کے فانوس ہوں گے چچی بی۔ طیب نے پان کا ٹکڑا ان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا۔ اماں کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ اکیلی رہ گئی ہیں نا وہ؟ طیب میرے گھورنے پر بولا۔ سبھی اکیلے رہ جاتے ہیں۔ اماں نے سرد آہ کھینچی۔ دادی تکیہ لے کر لیٹ گئیں۔ آپ نے جانے ہی کیوں دیا؟ میں کہہ کر گیا تھا کہ وہاں نہ جائیں۔ میں نے ماحول کی گمبھیرتا کو بڑھنے سے روک دیا تھا۔ سنتی کب ہیں وہ میری؟ اکیلی جانے کو تیار تھیں، کہتی تھی کہ میرا دل ہول رہا ہے۔ بی جان بھی حکم کا غلام بنی رہتی ہیں ان کے سامنے۔ چلو جانا ہی تھا تو اکیلی چلی جاتی، ان کے ساتھ فرحت وہاں کون سے فانوس تکے گی؟ طیب نے اماں کا لگایا ہوا پان کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے کہا اور کتھے میں سنی انگلیوں کو اپنے سر پر رگڑ لیا۔
بہت گندے ہو تم، میں غصے سے بول اٹھا۔ طیب چونک اٹھا، اس کے چہرے پر ہی نہیں سب کے چہرے پر حیرت تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ غصے کا بگولا پوری قوت سے اٹھا تھا اور لہجے کو غبار آلود کر گیا تھا۔ یہ گندی انگلیاں سر میں مل لی، میں نے بوکھلا کر صفائی پیش کرنے کے سے انداز میں کہا۔ او، تو اس میں اتنے غصے کی کیا بات ہے یار؟ منع دادا کھنکارے، یہ بمبئی جا کر تمہارا انداز تخاطب کافی بگڑ گیا ہے۔ چلو بھائی کھانا کھا لو، عصمت آپا نے آ کر اطلاع دی۔ سب سے پہلے طیب کھسک لیا، منع دادا اسے گھورتے رہ گئے اور میں سوچنے لگا کہ مجھے غصہ فرحت کے بارے میں طیب کے انداز پر آیا تھا یا واقعی گندی انگلیاں سر پر رگڑنے سے۔ اماں، ان کا وہاں جانا خطرناک تھا۔ میں نے چپکے سے اماں کے کان میں سرگوشی کی۔ بھائی کیا کروں میں، بتیرا کہا، مگر اب گلے میں تو جھولنے سے رہی۔ اماں نے جھنجھلا کر جواب دیا اور تکیہ منع دادا کی طرف بڑھا دیا۔ منع دادا نے تکیہ منی دادی کو دیا اور خود اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ مجھے لگا جیسے انہوں نے مجھے ہلکا سا اشارہ کیا ہے۔ سب میری ہی طرف متوجہ تھے، اس لیے میں الجھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ منع دادا دادا والے کمرے میں جا رہے تھے۔ میری نگاہیں ان کا تعاقب کر رہی تھیں۔ دروازے پر وہ رکے اور انہوں نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ تصدیق ہو گئی کہ وہ میرا شک نہیں تھا۔ ادھر عصمت آپا طیب اور اماں سے لڑ رہی تھی کہ انہوں نے پان کیوں کھایا جب وہ کھانا لگا چکی ہیں۔ میں ان لوگوں کی توجہ بٹتے دیکھ کر اٹھ گیا۔ اماں نے سب سے کہا کہ وہ جا کر کھانا کھا لیں۔ طیب اب کلی کرنے چلا گیا۔ میں بھی ایسے ہی اٹھا جیسے ہاتھ دھو کر کھانے پر جاؤں گا، مگر سیدھا دادا کے پاس چلا آیا۔ منع دادا کے چہرے پر پریشانی تھی۔ ضیاء، تم بھائی کی قبر پر چلے جاؤ۔ جی؟ میں حیران ہو گیا۔ کیا بات ہے، خیریت تو ہے نا؟ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ خیریت نہیں ہے، انہوں نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا اور کمرے میں ٹہلنے لگے۔ منع دادا، آپ پرسکون رہ کر مجھے بتائیے۔ میں نے ان کے کاندھے تھام لیے۔ کیا تم محسوس کر رہے ہو کہ یہاں سکون ہے؟ جی، میرا خیال ہے کہ یہاں کافی سکون ہے۔ میں الجھا ہوا تھا مگر اس کے سوا کیا کہہ سکتا تھا۔ میں نے ایسی کوئی ابتری نہیں دیکھی تھی۔ میرے حساب سے تو سکون ہی ہے۔ نہیں ضیاء، مجھے نہیں لگتا کہ یہاں سکون ہے۔ میں یہاں ہر رات بھائی کو ٹہلتا ہوا اور مضطرب دیکھتا ہوں۔ منع دادا، آپ کی محبتیں ہیں، جذبوں کی شدتیں ہیں جو مجسم ہو جاتی ہیں۔ میں انہیں تسلی دے رہا تھا مگر سچی بات یہ ہے کہ یہ خبر میرے لیے بھی تکلیف دہ اور ایک مستند خبر تھی۔ میں ہی نہیں، طیب بھی دادا کو دیکھ چکا تھا۔ یہ خیال طیب کا بھی تھا کہ کوئی چکر ہے، اور جو کچھ مجھ پر بیتا تھا وہ تو میں ہی جانتا تھا، کتنا ہی حقیقی کیوں نہ لگے۔ خواب بہرحال اپنی پہچان کروا دیتا ہے۔ آدمی کو جاگتے ہی احساس ہوتا ہے کہ وہ حالت خواب میں رہا ہے، مگر میں اب تک ایسا محسوس کر رہا تھا کہ جیسے یہ سب آج ہی بیتا ہے۔ دادا آج مرے ہیں، میرے سر میں اب بھی تکلیف تھی۔ گو شالی بابا سے ملاقات نے، طیب نے، ٹرین میں ہونے نے اور اب گھر آنے نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ سب خواب تھا، مگر اس کے علاوہ بھی کچھ تھا۔ یہی بات منع دادا بھی کر رہے تھے۔ ضیاء، سب ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں، ہو سکتا ہے میرے ذہن سے ان کے ٹہلنے اور مضطرب رہنے والا سین نہ نکل سکا ہو، لیکن وہ کچھ کہتے ہیں، زیر لب بڑبڑاتے ہیں، جو میری سمجھ میں نہیں آتا، صرف تمہارا نام سنائی دیتا ہے۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلی فرصت میں ان کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھاؤ۔ میں آج ہی جاؤں گا منع دادا، میں بھی انہیں خود سے قریب اور مضطرب محسوس کرتا ہوں۔ میں نے دادا پر قطعی یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ یہ کوئی سنجیدہ یا پریشان کن بات ہے، بلکہ یہی ظاہر کیا کہ ان کا دل بے چین ہے جو انہیں ڈسٹرب کر رہا ہے اور وہ ان کی جدائی کو برداشت نہیں کر پا رہے۔ ٹھیک ہے، مگر ضیاء، اس بار وہ اور زیادہ پریشان تھے۔ کیا بات ہے منع دادا؟ ضیاء، میں بھی وہاں جانا چاہتا ہوں مگر پتہ نہیں کون سا خوف ہے جو ہمت توڑتا ہے۔ کوئی بات نہیں منع دادا، میں ہوں نا، میں اور طیب چلے جائیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ وہاں تاج دین ہوگا، اس سے کہنا کہ قبر پکی کر دے۔ آپ فکر نہ کریں، چلیں کھانا کھا لیں۔ میں انہیں تسلی دے کر لے آیا۔ سب کے سامنے خود کو مطمئن ظاہر کرنا کتنا مشکل کام ہے، اس کا اندازہ مجھے آج ہو رہا تھا۔ وہ اضطراب جو اندر محسوس ہوا تھا، اس کا سبب بھی آج سمجھ میں آ چکا تھا۔ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غلط ضرور تھا۔ شالی بابا نے ذرا سا بھی وقت نہیں دیا تھا، نہ یہ بتایا تھا کہ آخر گھر کے دوسرے افراد کو کس طرح محفوظ رکھوں۔ مسئلہ میرے اکیلے کا نہیں تھا، میں تو ہر فرد کو خوف کی اس کیفیت سے نکالنا چاہتا تھا۔ یہاں تو ہر فرد مطمئن تھا سوائے منع دادا کے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے کال بیل۔ اس کہانی کی مصنفہ ہیں سیما غزل، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 32 ہے۔
مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں اور طیب کچھ آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں آ گئے۔ منّے دادا جب بھی یہاں آتے دادا ہی کے کمرے میں قیام کرتے تھے۔ اب بھی وہیں تھے۔ دادی اماں کے ساتھ برآمدے میں لیٹی تھی۔ عصمت آپا حسب معمول غائب تھیں۔ میں نے کمرے میں آتے ہی سب سے پہلے طیب کو منّے دادا والا واقعہ سنایا۔ اس نے بھی فتویٰ دے دیا کہ ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اب آخر کروں کیا؟ میں پریشان ہو گیا۔ اللہ سے مدد مانگو، طیب نے یوں ہی سرسری انداز میں کہا تھا، مگر بات میرے دل میں بیٹھ گئی اور ایسی بیٹھی کہ میں پھر کچھ نہ سوچ سکا۔ طیب ذرا ہی دیر بعد خراٹے لے رہا تھا۔ مجھے اس پر رشک آیا۔ میں تو آنکھیں بھی نہیں موند سکا تھا۔ اٹھا اور غسل کرنے کے بعد وضو کیا، جائے نماز پر بیٹھا اور سر بسجود ہو گیا۔ اس سے مدد مانگنا چاہیے تھی، یہ احساس کچوکے لگا رہا تھا۔ میں تو پابندی سے نماز تک نہیں پڑھتا تھا۔ اپنی طاقت پر اتنا گھمنڈ کیا کہ اس پراسرار طاقت سے ٹکرا گیا، اور کبھی یہ خیال نہ آیا کہ خدا کے سوا میری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ شالی بابا نے تعویذ دیا تھا، ہمت پیدا کرنے کو کہا تھا، مگر ان کی پوری توجہ اب بھی نہیں پا سکا تھا۔ نماز ادا کی، دعا کی تو لگا جیسے ہمت اس لیے ٹوٹ گئی تھی کہ خدا کو بھول گیا تھا۔ شالی بابا نے توجہ نہ دی تو یقیناً اس کا سبب بھی یہی ہوگا، ورنہ وہ وعدہ کر چکے تھے۔ صرف وعدہ نبھانے کو چلے آئے اور اشارہ دے کر پھر غائب ہو گئے۔ نماز اور دعا سے بڑا سکون ملا۔ نیند نہیں آئی۔ اٹھ کر دادا کے کمرے کی طرف گیا تو وہاں منّے دادا کو سر بسجود دیکھا۔ وہ بلند آواز میں شیطانوں سے پناہ مانگ رہے تھے۔ ان کے رخسار گیلے تھے۔ دل رکت سے لرز اٹھا۔ اپنے کمرے میں لوٹ آیا۔ نہ جانے کیا خیال آیا۔ شالی بابا کا دیا ہوا تعویذ کھول کر پڑھا۔ قرآنی آیات لکھی تھیں۔ چوم کر دوبارہ بند کیا اور گلے میں پہن لیا۔ اب دل ٹھہر گیا تھا۔ اضطراب سکون میں تبدیل ہو گیا۔ نیند کا غلبہ ہوا اور میں بے فکر ہو کر سو گیا۔ شام ڈھلے آنکھ کھلی۔ گھر میں چہل پہل تھی۔ طیب منی دادی اور دادی کو لیے بیٹھا میرٹھ چلنے پر آمادہ کرنے میں لگا ہوا تھا۔ اماں ڈانٹ رہی تھی کہ اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہو، سکون سے بیٹھے رہو۔ منّے دادا مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے۔ صحن میں بچھی چوکی پر بیٹھے وہ دور سے بالکل دادا جیسے لگ رہے تھے۔ میں بھی وضو کر کے تیار ہوا۔ منّے دادا کے چوکی سے اترنے کے بعد اس طرف بڑھا تو طیب مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اماں خوش تھیں۔ دادی خود بھی شاید نماز سے فارغ ہو کر بیٹھی تھی اور اب تسبیح کے دانے پھیر رہی تھی۔ میں طیب کی طرف دیکھے بغیر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اتنا سنا کہ اماں طیب کو بھی حیا دلا رہی تھی۔ میرا ارادہ نماز کے بعد قبرستان جانے کا تھا۔ میں نے پھر اپنے خدا سے دعا مانگی، دعائیں کی اور فارغ ہو کر طیب سے قبرستان چلنے کو کہا۔ طیب نے نماز ادا کی مگر بڑی بے دھیانی سے۔ اس کے چہرے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ صرف لوگوں کے کہنے میں آ کر فرض ادا کر رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ راستے میں اسے سمجھاؤں گا کہ خدا کے آگے آدمی کا جسم ہی نہیں، روح بھی جاتی ہے، اور روح تیار ہو تو اس کا رابطہ باقی دنیا سے کٹ جاتا ہے۔ آدمی آنکھیں نچا نچا کر اپنے گرد و پیش سے باخبر نہیں رہ پاتا۔ ہم قبرستان کے لیے روانہ ہوئے تو منّے دادا نے کچھ پڑھ کر ہم دونوں پر پھونکا۔ طیب میری بدلی ہوئی کیفیت سے ابھی تک پریشان تھا۔ یار، یہ کایا کیسے پلٹ گئی؟ اتنے دن میں نے تمہیں نماز پڑھتے نہیں دیکھا، اور اب اگر میں بے پرواہی کر رہا تھا اور آج مجھے اپنے فرائض کا احساس ہو گیا ہے تو کیا یہ تشویش کی بات ہے؟ نہیں، حیرت کی تو ہے، وہ بولا۔ ہاں، لیکن خوشگوار حیرت کی، میں مسکرایا۔ ہم اپنے فرائض سے غافل ہو جاتے ہیں طیب، اور چاہتے ہیں کہ دوسرے اپنے فرائض ادا کرتے رہیں۔ خود حق ادا نہیں کرتے اور دوسروں سے چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے حقوق ادا کریں۔ یہی خدا کے معاملے میں بھی ہوتا ہے۔ ہم خدا سے چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ سب کچھ ٹھیک اور اچھا کرتا رہے اور ہم اس سے غافل رہیں۔ میں تمہیں مثال دیتا ہوں۔ اگر میں کمرے میں دھوپ کے رخ کھلنے والی کھڑکی بند نہ کروں اور یہ چاہتا رہوں کہ کمرہ ٹھنڈا رہے تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یا ہوا کے رخ والی کھڑکی نہ کھولوں اور چاہوں کہ فرحت انگیز ہوا مجھے چھوتی رہے تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ طیب خاموش ہو کر مجھے دیکھنے لگا۔ پھر ہم نے تانگا کر لیا۔ قبرستان کافی دور تھا۔ سورج اپنی تمازت کو سمیٹ چکا تھا۔ سرمئی پن بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ سڑکوں پر چہل پہل تھی۔ تانگا درمیانی رفتار سے چل رہا تھا۔ طیب اب تک کچھ نہیں بولا تھا۔ اچانک اس نے کہا، ضیاء، تمہیں ڈیوٹی کب جوائن کرنا ہے؟ کیوں؟ کام ہے، تم بتاؤ تو۔ اصولاً تو مجھے اب سے ہفتہ بھر پہلے ہی ڈیوٹی جوائن کرنا چاہیے تھی، مگر میرا خیال ہے کہ مجھے مزید چھٹیاں لینا پڑیں گی۔ کیوں؟ وہ کسی اندرونی خلفشار کا شکار تھا۔
میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کرنا چاہیے۔ ویسے کل جاؤں گا آفس۔ تم کل مزید چھٹی لے لو۔ کیوں؟ ہم میرٹھ چلیں گے۔ خلفشار کی وجہ سمجھ میں آ گئی۔ اس کا براہ راست فرحت یا بی جان سے کوئی رشتہ نہیں تھا، اس لیے اس کا اکیلے جانا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ نہ ہی بی جان کبھی اس سے اس حد تک بے تکلف ہوئی تھی کہ وہ وہاں جائے۔ ان پر اسرار واقعات سے بھی اس کا براہ راست تعلق نہیں تھا۔ شاید یہی خلفشار تھا جو اسے بے چین کیے ہوئے تھا۔ کہہ نہیں سکتا کہ آفس میں کیا صورتحال ہوتی ہے، میں نے ٹال دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس موضوع پر زیادہ بات کرے۔ یار ضیاء، تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ کون سا وعدہ؟ فرحت والا۔ کیا مطلب؟ میں الجھ گیا۔ مجھے یاد نہیں تھا کہ میں نے اس سے کوئی وعدہ بھی کیا ہے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ وہ مجھے پسند ہے۔ اور وہ مونیکا، جیا، ان کا کیا ہوگا؟ میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ ان کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہوں۔ یہ ویسا معاملہ نہیں ہے۔ پہلے تم سنجیدگی کی عمر کو پہنچ جاؤ، پھر دیکھیں گے۔ میں نے بات کا جواب دے کر اپنا رخ دوسری جانب کر لیا۔ مقصد یہ تھا کہ وہ اس موضوع پر بات نہ کرے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کیا سوچ کر چپ ہو گیا۔ اب اندھیرا گہرا ہونے لگا تھا۔ ہم شہر کی مصروف سڑک سے نسبتاً سنسان راستے پر سفر کر رہے تھے۔ یہ سڑک بہت دور تک جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ یہاں آبادی نہیں تھی اور دونوں جانب دور دور تک جھاڑیاں تھیں۔ قبرستان کے آثار بھی کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ بابا، کیا ہم صحیح راستے پر جا رہے ہیں؟ میں نے تانگے والے کو مخاطب کیا۔ ہاں میاں جی، یہی راستہ آگے جا کر دائیں کو مڑتا ہے۔ ابھی 3 روز پہلے ہی یہاں آیا ہوں۔ اس نے پان سے پیلے دانت نکال کر جواب دیا۔ میں مطمئن ہو گیا، مگر طیب کو گہری سوچ میں ڈوبا دیکھ کر جان گیا کہ وہ ابھی تک کچھ اور سوچ رہا ہے جو میں سوچنا نہیں چاہتا۔ اس بنا پر میں نے تانگے والے سے گفتگو شروع کر دی۔ وہ بولتا رہا، بمبئی کا تھا، وہیں کے قصے سناتا رہا، پھر اچانک بولا، میں گورکن تھا نا۔ کیا گورکن؟ پھر تانگا کیوں چلانے لگے؟ کیا کریں جی، پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ اکیلے کی بس کی بات بھی نہیں تھی کہ راتوں کو قبرستان میں رہ لیتے۔ قبر کھود لینا، لیپنا پوتنا مشکل نہیں تھا، مگر یہ جو بدروحیں ہوتی ہیں نا، یہ ناک میں دم کر دیتی ہیں۔ ہے کیا؟ کیسی بدروحیں؟ طیب جانے کیسے اس طرف متوجہ ہو گیا۔ بدروحیں ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں جی، تنگ کرنے والی، بھٹکنے اور ڈرانے والی۔ تمہیں بھی تنگ کرتی تھیں؟ اس نے پوچھا۔ بہت بہت تنگ کرتی تھیں۔ وہ تو ہماری دادی کا کارنامہ تھا کہ کبھی ہمارا بال بھی بیکا نہ کر سکی، ورنہ ہم نے انہیں لوگوں کو پٹخنیاں دیتے تک دیکھا ہے۔ یار ضیاء، یہ آدمی کام کا لگتا ہے۔ طیب نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ مجھے 100% یقین تھا کہ وہ گپ ہانک رہا ہے، مگر طیب کافی سنجیدہ ہو چکا تھا۔ نام کیا ہے تمہارا بھیا؟ پیٹر۔ اس نے پھیر پڑیا سے پان نکال کر کھاتے ہوئے کہا۔ تمہاری دادی ہر قسم کی روح بھگا دیتی ہیں؟ روحیں بھاگتی کہاں ہیں، غائب ہوتی ہیں۔ وہ زور سے ہنسا۔ ہاں وہی یار، ہمیں ان سے کچھ کام ہے، واپسی تک تو رکو گے ہی، ذرا ان سے ملوا دینا۔ طیب واقعی سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے سوچا چلو اس بہانے دماغ کا خناس اترا رہے گا، فرحت کے بارے میں زیادہ ترکیبیں نہیں سوچے گا۔ ویسے فرحت کی وجہ سے میں واقعی بہت پریشان تھا، مگر طیب کی موجودگی پتہ نہیں کیوں مجھے خوفزدہ کر رہی تھی۔ شاید اس کے شگفتہ انداز گفتگو، برجستگی، جرأت اور ہنستے بولتے رہنے کی عادت سے خوفزدہ تھا۔ بہرحال کچھ بھی تھا جو میں اسے وہاں نہیں لے جانا چاہتا تھا، اور یہ بھی چاہتا تھا کہ انہیں یہاں لے ہوں۔ ضیاء، طیب نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے سگریٹ جیب سے نکالتے ہوئے کہا، واپسی پر پیٹر بھیا کی دادی سے ضرور ملیں گے۔ کبھی کوئی ایسا بندہ بھی کام کا نکل آتا ہے جس کی طرف نہ دھیان جائے، نہ اس سے توقع ہو۔ ٹھیک ہے، مگر میں نے کنکھیوں سے تانگے والے کی طرف دیکھا اور اسے اپنی ہی جانب متوجہ پا کر چپ ہو گیا۔ مگر کیا؟ مگر پہلے فاتحہ پڑھنے دادا کی قبر تک تو پہنچو۔ میں جھلا گیا۔ پھر میں ہی نہیں، طیب اور تانگے والا بھی چونک اٹھا۔ ارے ہاں، وہ دائیں ہاتھ پر راستہ تو آیا ہی نہیں، تانگے والا خود کلامی کے سے انداز میں بڑبڑایا۔ ہم نے پلٹ کر دور تک دیکھا، شاید آگے ہو، میں نے کہا۔ نہیں میاں جی، اتنی دور تو نہیں تھا، یہ تو ہم کئی فرلانگ دور آ گئے۔ تو پھر باتوں میں پیچھے رہ گیا ہوگا، طیب نے کہا۔ چلو واپس چلو۔ پھر ہم پلٹ کر بڑی سڑک کے کنارے تک چلے آئے، مگر کہیں کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں خود بھی حیران تھا، گو میں اس سے پہلے اس سڑک سے تو قبرستان نہیں آیا تھا، مگر وہ سڑک بھی بڑی سڑک سے اندر کو مڑتی تھی، پھر آگے راستے کے ساتھ ہی قبرستان کی 4 دیواری نظر آنے لگتی تھی، جبکہ ہم اس سڑک پر کافی دور تک اندر جا کر لوٹے تھے۔ کسی سے پوچھ لو، طیب نے مصروف سڑک کے قریب پہنچ کر کہا۔
تانگے والے نے ایک چھابڑی والے سے پوچھا جو امرود صاف کر کے سجا رہا تھا۔ اس نے پھر اسی سڑک کی پر اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہی سڑک آگے دائیں کو مڑے گی، وہاں مڑتے ہی آپ کو قبرستان کی چار دیواری نظر آ جائے گی۔ مگر ایسا نہیں تھا، ہم لوٹے تو کافی دھیان سے تھے، اور تانگے والا یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ جہاں سے ہم لوٹے ہیں راستہ اس سے کہیں آگے کا ہوگا۔ یہ ضرور بدروحوں کا چکر ہے، اس نے تانگے کو بڑی سڑک پر لاتے ہوئے کہا۔ دوسرا راستہ دیکھ لیتے ہیں۔ اب وہ جس کے راستے پر آیا تھا وہ میرا جانا پہچانا تھا، یہ وہی راستہ تھا جہاں میں اکثر آیا کرتا تھا، دادا کے انتقال کے بعد بھی کئی بار آ چکا تھا۔ ہاں بھائی، اب جو راستہ بائیں کو آئے گا اس سے اندر لے لینا، میں نے تانگے والے کو بتایا اور طیب کی طرف متوجہ ہو گیا جو گنگنانے میں لگا تھا، چھوڑ بابل کا گھر موہے پی کے نگر آج جانا پڑا ہے۔ یہ گیت گنگناتے سنا تو مجھے ہنسی آ گئی اور پھر ایک دم غصہ آیا۔ انتہائی فضول ذوق ہے تمہارا۔ لو، اس میں ذوق کی کیا بات ہے؟ خوشی کا گانا ہے، آدمی خوش ہوگا تو تیری دنیا میں جی لگتا نہیں، واپس بلا لے گا تو گائے گا نہیں۔ یار، تمہیں صرف اعتراض کرنا آتا ہے، وہ چڑ گیا۔ جو ہنسی میں نے دبا لی تھی وہ ہونٹوں تک رینگ آئی، جس نے طیب کو کافی حوصلہ دیا اور وہ پھر گنگنانے لگا۔ میاں جی قبرستان کے آس پاس اور وہ بھی مغرب کے بعد ایسی حرکتیں مردے پسند نہیں کرتے، تانگے والے نے کہا تو میں بے ساختہ ہنس پڑا۔ اچھا، گویا اب تک میں زندوں کے لیے تو جذبات دباتا ہی رہا ہوں، ارمانوں کا گلا بھی اکثر گھونٹتا رہا ہوں، اب مجھے مردوں کی بھی پسند ناپسند کا خیال کرنا پڑے گا؟ طیب جل گیا۔ نہیں، ہم ذاتی طور پر کوئی اعتراض نہیں کر رہے، مگر میاں جی ہمارا ان کی کسی حرکت سے واسطہ نہیں ہے، آپ اس کے گواہ رہیے گا۔ اس نے یوں مجھے گواہ بنایا جیسے جلد ہی مجھے اس کے حق میں کسی مردے کے سامنے گواہی کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ طیب جل کر چپ ہو گیا۔ وہ خاموش ہوا تو کہیں دور سناٹے میں کسی اور تانگے کی موجودگی کا احساس گھوڑے کی ٹاپوں اور پہیوں سے نکلنے والی چوں چاں سے ہوا۔ وہ راستہ! میں چونک اٹھا۔ ہم اب سیدھے جا رہے تھے اور یہ سڑک بالکل ایسے لگ رہی تھی جس کو ہم اب سے پہلے چھوڑ آئے تھے۔ اس کے بھی دونوں اطراف دور تک جھاڑیاں تھی، دائیں بائیں کہیں کوئی راستہ نہیں تھا، ہو بہو وہی ذیلی سڑک۔ یار، یہ وہ راستہ تو نہیں، میں بے ساختہ بول اٹھا۔ اس راستے پر تو پھول والوں کی دکانیں تھیں، ایک دھوبی کا گھاٹ بھی پڑتا تھا۔ ارے ہاں، یاد آیا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، یہ سب تو تھا میاں جی۔ تانگے والے نے باگیں کھینچ لیں۔ یہ تو وہی راستہ ہے، وہ غور سے چاروں طرف دیکھ کر بڑبڑایا۔ اب مجھے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ رات نہ صرف اتر آئی تھی بلکہ اندھیرا بھی بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ یہ سڑکیں دور دور لگے پول کی روشنی میں نیم روشن تھیں، ویرانی بے وجہ پر اسرار لگنے لگی تھی۔ واپس چلو، طیب گھبرا گیا۔ تانگے والے نے پھر راستہ بدل لیا۔ اب ہم پھر بڑی سڑک پر جا رہے تھے، دونوں جانب دیکھ رہے تھے کہ کہیں راستہ اس بار پھر بے دھیانی میں نہ نکل گیا ہو، لیکن یہ 100% وہی سڑک تھی، یہ وہی چھابڑی والا تھا جسے ہم نے پچھلی نہیں بلکہ غالباً اسی سڑک پر قبرستان کا راستہ پوچھا تھا۔ تانگے والے کے چہرے پر زردی چھا گئی۔ چھابڑی والا جو ایک کپڑے سے امرود صاف کر کر کے سجا رہا تھا تانگے والے کو دیکھنے لگا۔ تانگے والا بے اختیار وہی جملے دہرا بیٹھا جو اس نے کچھ دیر پہلے کہے تھے۔ چھابڑی والا اسی سڑک کی طرف اشارہ کر کے بولا، یہی سڑک آگے دائیں کو مڑے گی، وہاں مڑتے ہی آپ کو قبرستان کی چار دیواری نظر آ جائے گی۔ اس بار تانگے والے نے اس کا پورا جملہ نہیں سنا، گھوڑے پر چابک برسایا اور چوڑی مصروف سڑک پر تانگا ڈال دیا۔ میں اور طیب اسے روکتے رہ گئے۔ وہ رکا، مگر کافی دور جا کر۔ وہ ایسے ہانپ رہا تھا جیسے ہمیں اور چھکڑے کو گھوڑا نہیں وہ خود کھینچ کر لایا ہو۔ دیکھا آپ نے، ہم نے کہا تھا نا کہ ایسی حرکتیں مردے پسند نہیں کرتے۔ وہ طیب پر گرم ہو گیا۔ ابے تو مردے نے کیا کیا ہے؟ طیب بھی جل گیا۔ لو، انہیں پتہ ہی نہیں۔ پیٹر بھیا، میں نے اسے مخاطب کیا اور کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ میرے انداز سے نرم ہو گیا مگر چہرے پر زردی کم نہ ہوئی۔ یہ ہوا کیا؟ ہم دوسری مرتبہ تو گھوم کر دوسری سڑک پر گئے تھے نا؟ اور کیا، دودھ والے کی دکان والے نکڑ سے اندر گئے تھے، سیدھے اندر گئے تھے، کہیں مڑے بھی نہیں تھے، پھر بھی لوٹے تو۔ خوف رفتہ رفتہ اسے جکڑ چکا تھا، وہ جملہ پورا نہیں کر پا رہا تھا، آواز گھٹ کر رہ گئی۔ میں طیب کو اور طیب مجھے دیکھ رہا تھا۔ جو کچھ ہم دونوں سوچ رہے تھے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ وہی بات تانگے والے نے کہہ دی۔ یہ کسی بدروح کا کارنامہ ہے، قسم یسوع مسیح کی ایسی ہی حرکتیں کرتی ہیں وہ روحانسا ہو کر پر یقین انداز میں بولا۔ پھر تم کیا کرتے ہو؟ میں اب کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ سیدھا دادی کے پاس جاتا ہوں،
جب تک پھونکوا نہ لوں اپنے گھر نہیں جاتا۔ میاں جی، معصوم بچیاں ہیں گھر پر، بات ان پر جا پڑی تو کیا کروں گا؟ پہلے بھی کبھی ایسا ہوا ہے؟ طیب نے پوچھا۔ ہاں، شاید 2 برس ہو گئے۔ اپنے دوست کی دادی کی قبر پر جا رہا تھا اس کے ساتھ۔ اس وقت میری دادی گوا میں رہتی تھی۔ بدرو نے مجھے ادھموا کر کے رکھ دیا تھا۔ زیادہ حالت خراب ہوئی تو میری ماں اور باپ نے دادی کو بلوا لیا۔ تب سے وہ یہی ہیں۔ بہت سے لوگ آتے ہیں ان کے پاس۔ میرا خیال ہے آپ کو بھی اپنے گھر جانے سے پہلے ان سے مل لینا چاہیے۔ نامعلوم کیوں گوا کے نام پر میرے دماغ میں جھماکا سا ہوا۔ کیا نام ہے تمہاری دادی کا؟ وتسلا۔